अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। देखिए शुरू कर रही हूँ मैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 का सिलेबस। ये सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ का जो उर्दू का है, उर्दू से मुताल्लिक़ है। इसमें 10 यूनिट है। आपके सामने मैं पूरी 10 यूनिट मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बयान करूँगी और लफ्ज़ बाय लफ्ज़ को समझाने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन आगे होगी और हो भी रही है। मैं सिलेबस के ही अकॉर्डिंग, निसाब के ही मुताल्लिक़ आपको सवाल का जवाब इसमें मुहैया करा रही हूँ, फ़राहम करा रही हूँ। तो स्टूडेंट आप देखिएगा कि ये यूनिट 1 जो है तारीख़ ज़बान उर्दू है। तो देखिए इसका जो तारीख़ ज़बान उर्दू है उसका पहला है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है। और नंबर 2 देखिए प्राकृत अपभ्रंश। नंबर 3 है खड़ी बोली के अवसाफ। नंबर 4 उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, जिसमें मैंने पढ़ा चुकी हूँ, इसको पढ़ाया है उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन ख़ान, सैयद सुलेमान नदवी और शौकत सब्ज़वारी वग़ैरह। 5वां देखिए उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। उसके बाद 6ठा है उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर। 7वां है दक्कनी उर्दू की लिसानी ख़ुसूसियात। मैंने उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर तक आप लोगों को इस चैनल पर मुहैया करा चुकी हूँ तफसील से। क्वेश्चन का आंसर तो नहीं, लेकिन तफसीलात पूरी बयान की गई है। ठीक है, आगे मैं इसका MCQs क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो देखिए दक्कनी उर्दू की लिसानी ख़ुसूसियात में है सबरस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, वली, सिराज औरंगाबादी। और नंबर 8 है उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ। नंबर 9 है उर्दू की लिसानी इनफरादियत। और नंबर 10 में देखिएगा कि उर्दू सूतियात, यानी उसको फ़ोनीमियात भी कहते हैं, उर्दू सूतियात और फ़ोनीमियात। ठीक है। 11 है उर्दू मार्फीमियात और 12 है उर्दू नहवियात। तो ये सारे यूनिट 1 में शामिल हैं। देखिए 13 है उर्दू मानियात, यानी इस यूनिट 1 में आपको पूरी इसकी मुकम्मल, इन सभी से सवाल आ सकते हैं, इसलिए सबको पढ़ना ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये आपका सिलेबस है। आगे देखिए सिलेबस में जो है यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 में आपको बताया गया है उर्दू के शेरी इसनाफ, जिसमें है कसीदा निगारी, कसीदा का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसायद, जैसे कि मिर्ज़ा सौदा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी और तज़हीक के रोज़गार। ठीक है, इसको आप मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के बारे में है। अब आगे देखिए शेख इब्राहिम ज़ोक़, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। आपको कसीदा में इसको पढ़ना है। ठीक है। और है मेरी आँख में अशकों के तमाशा गौहर। ये शेख इब्राहिम ज़ोक़ के 2 कसीदे को पढ़ने हैं और वहाँ मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी और तज़हीक रोज़गार पढ़ना है। दूसरा नंबर जो है वो है मसनवी का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम मसनवी निगार और इनकी मसनवियाँ। तो मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ के बारे में यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। कि नज़ामी बेदरी, तो नज़ामी बेदरी के मसनवी कौन से हैं? तो कदम राव है, मुल्ला वजही के कुतुब मुश्तरी हैं, इब्न निशाती के फूल बन हैं, अफज़ल जंजानवी के बुकेट कहानी है,
تو یہ ساری مثنویاں ہیں، ٹھیک ہے، ان سبھی کو پڑھنا ہے۔ یہ سب ہمارے سلیبس میں یہ ساری مثنویاں، سارے جو اس کو میں نے نصاب کو آپ کے سامنے پیش کیا ان سبھی کو پڑھنا ہے۔ ان سبھی سے کوئی نہ کوئی کوشچن ضرور بنتا ہے اور اس ہی سے ریلیٹڈ سوالوں کے جواب آئیں گے۔ میر حسن کی مثنوی ہے سحر البیان، دیا شنکر نسیم جن کی مثنویاں ہیں گلزار نسیم، یہ سارے نصاب میں شامل ہے۔ تیسرا دیکھیے مرثیہ آتا ہے۔ مرثیہ میں کون کون سے مرثیہ نگار ہیں اور ان کا مرثیہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی حاضر ہو رہا ہے۔ مرثیے کا فن اور اس کے ارتقاء، یعنی مرثیہ کے بارے میں خوبی جو ہے ان سے بھی متعلق آئے گا۔ اردو کے اہم مرثیہ نگار، ان کے مرثیے دیکھیے مرزا ببر علی انیس جن کا مرثیہ ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، اور مرزا سلامت علی دبیر ذی غم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے۔ اور تیسرا دیکھیے گا کہ مرزا غالب جن کا مرثیہ ہے مرثیہ عارف، جو ہے لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہے تنہا کوئی دن اور۔ یہ مرثیہ جو مرثیہ عارف ہے، جو اپنے بیٹے زین العابدین عرف عارف کے نام لکھا تھا۔ جمیل مظہری ان کے بھی مرثیے ہیں، جنبش سے میرے خام آئے افسوس طراز کی۔ اب بات کرتی ہوں یونٹ 3 اردو غزل۔ غزل کا فن اور ارتقاء نمبر 1 اور نمبر 2 ہے اردو کے اہم غزل گو شعراء اور ان کی شاعری۔ تو دیکھیے کون کون سے شاعر ہیں اور ان کی شاعری ہے۔ ولی جن کا پڑھنا ہے کلیات ولی، ردیف الف بے اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں، یعنی ردیف ان کو کہتے ہیں جو آخری میں الف کا استعمال آئے اور بے کا استعمال آئے اور یہ کا استعمال آئے جس غزل میں، ان کی شروعاتی 5 غزلیں پڑھنے ہیں۔ میر ہے انتخاب میر از مولوی عبدالحق، ابتدائی 20 غزلیں۔ غالب کا ہے دیکھیے دیوان غالب، مطبوعہ غالب انسٹیٹیوٹ، ردیف الف نون اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں، یعنی ردیف جو آخر میں آتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں، ہے نا۔ مومین دیوان مومین، ردیف الف اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں۔ شاد عظیم آبادی، کلیات شاد بہادر اردو، بہار اردو اکیڈمی پٹنہ، ردیف الف با اور یا کی ابتدائی 5 غزلیں۔ اب دیکھیے یو جی سی نیٹ سلیبس جو ہے یہ بھی اس متعلق ہے جو شاعری سے ہی۔ حسرت موہانی، کلیات حسرت، ردیف الف میم اور یس کی ابتدائی 5 غزلیں۔ فانی بدایونی، فانی بدایونی کے کلام فانی، ناشر مشورہ بک ڈپو گاندھی نگر دہلی، ابتدائی 10 غزلیں۔ جگر مراد آبادی جن کی شعری مجموعے ہیں آتش گل کی ابتدائی 10 غزلیں۔ اصغر گونڈوی نشاط روح کی ابتدائی 10 غزلیں۔ یگانہ چنگیزی آیات وجدانی کی ابتدائی 10 غزلیں، یعنی شعری مجموعہ آیات وجدانی سے شروعات کے 10 غزلیں آپ کو پڑھنی ہے۔ فراق گورکھپوری جن کی جو شعری مجموعہ ہے گل نغمہ، ان کی ابتدائی 10 غزلیں۔ مجروح سلطان پوری جن کا شعری مجموعہ خاص غزل ہی نام کا شعری مجموعہ ہے، اس کی ابتدائی 5 غزلیں پڑھنی ہے۔ اور دیکھیے گا کہ بہار کے جو شاعر ہیں کلیم عاجز جن کا شعری مجموعہ ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس کے بھی ابتدائی 5 غزلیں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شعر و شاعری سے متعلق، مثنوی سے متعلق اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو کہیں پر سے بھی اگر سوال آتا ہے تو بلا جھجک اس سوال کا جواب حل کرنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس طرح سے بھی مجھے یاد ہو جائے گا کہ کلیم عاجز کا کون سا نصاب میں شامل ہے، تو وہ جو شاعری کا سبب ہوا۔ اب دیکھیے شہر یار جن کا شعری مجموعہ ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے اسم اعظم کی ابتدائی 5 غزلیں، تو ان کا شعری مجموعہ کے نصاب میں شامل ہے تو اسم اعظم ہے،
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بھی ہم اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، بنا یاد کیے صرف ایک بار پڑھ لینے سے، مطالعہ کر لینے سے ہمارے ذہن میں اٹ سکتا ہے۔ فراق گورکھپوری کا جس طرح سے گل نغمہ ہے، مجروح سلطان پوری کا غزل ہے، سارے شعری مجموعے ہمیں یاد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے عرفان صدیقی کا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے عشق نامہ، اس کی ابتدائی 5 غزلیں بھی ہمیں پڑھنی ہے، تو آپ کو اس طرح سے بھی کوشچن کے آنسر بن سکتے ہیں، 2 زمرے کے طور پر، آبجیکٹیو کے طور پر، اور بہت طریقے سے ہماری جو این ٹی اے ہے وہ سوال پوچھ لیتی ہے، اور اس کو بخوبی ادا کرنا اور اچھی طریقے سے۔ تو مکمل ہو چکا یہ شعر و شاعری کا۔ اب آگے دیکھیے یونٹ 4 یعنی یونٹ 4 اردو نظم۔ نمبر 1 نظم کی صنفی شناخت۔ نمبر 2 اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ نمبر 3 اردو کے اہم نظم نگار اور ان کی نظمیں۔ نذیر اکبر آبادی جن کا جو ہے نظم ہے مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ان سب کو پڑھنا ہے، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ محمد حسین آزاد کا جو نظم ہے وہ شب قدر، صبح امید، اور الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا ہے نشاط امید، برکھارت، مناجات بیوہ۔ ان تینوں نظموں کو پڑھنا ہے، ان سے ہمارے سوال آ سکتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا لکھا نظم خدا کی صنعت، آثار سلف، یہ 2 نظم ہے اسماعیل میرٹھی کا۔ آپ کو دھیان میں بھی رکھنا ہے کہ اسماعیل میرٹھی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو آ سکتا ہے آپشن میں خدا کی صنعت اور آثار سلف، تو آپ لوگ اگر یاد رکھیے گا تو نصاب سے متعلق سوال کے جواب دے سکتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی نظم فرزی لطیفہ، برق کلیسا، دربار دہلی، یہ تینوں نظمیں آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اور برج نارائن چکبست کا رامائن کا آخری سین، خاک ہند، حب وطن، علامہ اقبال کا لالہ صحرائی، شعاع امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں، ان سبھی کا سوال آئے گا۔ جوشملی آبادی کا ہے کسانی، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب۔ میرا جی کا ہے کلرک کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا، یہ میرا جی کی نظمیں ہیں۔ فیض احمد فیض کی تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، میری محبوب نہ مانگ، اختر الایمان کا ایک لڑکا، پگڈنڈی، باز آمد، وغیرہ۔ اب دیکھیے یہ بھی نظم سے ہی متعلق ہے، دوسرے پیج میں مخدوم محی الدین کا چاند تاروں کا بن، حویلی، انقلاب، اور نظر محمد راشد جن کا شارٹ فارم میں نون میم راشد کہلاتے ہیں، حسن کوزہ گر، مکمل، ساحر لدھیانوی کا چکلے، تاج محل، گریز، شفیق فاطمہ شورا کا بازیابی اور بازگشت۔ اب میں آتی ہوں یونٹ 5 یعنی یونٹ 5 جو اردو داستان اور ڈرامہ سے متعلق ہے، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کو دیکھیے گا۔ نمبر 1 داستان کا فن اور روایت۔ نمبر 2 اردو کے اہم داستان گو اور داستانیں، ملا وجہی کی داستان سبرس، فضل علی خاں فضلی کی داستان کربل کتھا، انشاء اللہ خاں انشا کی رانی کیتکی کی کہانی، میر امن کی باغ و بہار، رجب علی بیگ سرور کا فسانہ عجائب، اور میر محمد تقی خیال کا بوستان خیال۔ اب آتے ہیں ڈرامہ پہ۔ نمبر 3 ڈرامے کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ نمبر 4 اردو کے اہم ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے۔ دیکھیے کون کون سے ڈرامے ہیں۔ امانت لکھنوی کے ڈرامے اندر صبا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی، اور امتیاز علی تاج جن کا لکھا ڈرامہ انارکلی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار، اور محمد حسن کا ضحاک۔ تو یہ تھا داستان اور ڈرامہ سے متعلق۔ یونٹ 6 آتے ہیں ناول اور افسانہ۔ دیکھیے گا اس میں جو 10 یونٹ ہے، 10 اگر پوری 10 یونٹ کو آپ مکمل طور پہ تیاری اگر کرتے ہیں تو آپ کا اچھی طریقے سے نیٹ کا JRF بھی نکل سکتا ہے،
کیونکہ ہمارا سیکنڈ پیپر ہی اسکور کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دیکھیے نمبر 1 ہے ناول کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ نمبر 2 ہے اردو کے اہم ناول نگار اور ان کے ناول۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا ناول ہے فسانہ آزاد، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد جو کافی فیمس ہیں، ان کا جو ناول ہے وہ توبۃ النصوح، ویسے تو انہوں نے بنات النعاش اور توبۃ النصوح اور ابن الوقت وغیرہ لکھا ہے، لیکن یہاں پر مختصر ہے۔ عبدالحلیم شرر کا فردوس بری اور مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا۔ اور دیکھیے ناول یہاں پر ہے پریم چند کے جو گودان ہیں، وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ عصمت چغتائی کا ناول ٹیڑھی لکیر جس میں شمن کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، اس کو بھی آپ پڑھنا ہوگا، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول جو ہے گوتم نیلمبر، جس میں ہے کردار میں آگ کا دریا۔ شوکت صدیقی کی ناول جو ہے ناول ہے وہ خدا کی بستی، اور عبداللہ حسین کا اداس نسلیں۔ یہ سبھی ناول کو ہمیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، کیونکہ اس کو اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری ایگزامز کی تیاری مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ٹاپک وائز سب کو پڑھاؤں گی، سلیبس سے متعلق ہی پڑھاؤں گی۔ آپ جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹ ہیں سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے مجھے آگاہ کریں۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی دشواری ہو یا کچھ مجھ سے مسٹیک ہو اسے بھی آگاہ کر کے مجھے اطلاع ضرور کریں تاکہ میں اپنی خامیوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کروں۔ انتظار حسین کا ناول جو ہے بستی، اور الیاس احمد گدی کا فائر ایریا، یہ تمام ناول تھے۔ اب میں آتی ہوں افسانے کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء نمبر 3 میں۔ نمبر 4 ہے اردو کے اہم افسانہ نگار اور ان کے افسانے۔ اب افسانہ نگار کے بارے میں بات ہوگی تو اسٹوڈنٹ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے سے میں سمجھوں گی کہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ ویڈیو بن رہا ہے، آپ لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل ہو رہا ہے، اور اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور میں آگے بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لانے کے لیے موٹیویٹ ہوتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پریم چند کا آپ کو افسانوی مجموعہ پڑھنا ہے، جس واردات ہے اس میں بہت سارے افسانے ہیں، اس کو پڑھنا ہے، اس سے آ سکتا ہے۔ سعادت حسن منٹو کا ہے ٹھنڈا گوشت افسانوی مجموعہ، کرشن چندر کا ہے ہم وحشی ہیں، یہ بھی افسانوی مجموعہ کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، اور راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ ایک نام رہتا ہے اور باقی اس میں 2 4 5 افسانے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی افسانوی مجموعہ عصمت چغتائی جن کا جو ہے چوٹے، یہ بھی پورا افسانوی مجموعہ ہے، ان میں سے ٹوٹل افسانے کو پڑھنے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کا ایک لڑکی، یہ بھی افسانوی مجموعہ۔ قرۃ العین حیدر کا روشنی کی رفتار، اس کو پڑھنا ہے، افسانوی مجموعہ۔ سہیل عظیم آبادی کا الاؤ جو ہے افسانوی مجموعہ، اسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیلانی بانو کا جو ہے وہ ہے افسانوی مجموعہ کا نام راستہ بند ہے، اور سریندر پرکاش کے بارے میں پڑھنا ہے، ان کا افسانوی مجموعے کا نام ہے بجوکا۔ غیاث احمد گدی کا جو ہے لکھا ہوا افسانوی مجموعہ، اس کا نام ہے بابا لوگ۔ اقبال مجید کا ہے تماشائے گھر افسانوی مجموعہ۔ تو یہ سارے افسانوی مجموعہ بھی مکمل طریقے سے پڑھنا ہوگا، بہت سارے لوگ بہت سارے پڑھ چکے بھی ہوں گے، اور اس کو BA MA انٹر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں بات کروں گی یونٹ 7 یعنی یونٹ 7 تنقید و تحقیق۔ تنقید و تحقیق کے بارے میں بھی بات ہوگی، بہت سارے نقاد نے اپنی کیا کیا رائے دی ہے، کیا کیا تنقیدی کی ہے، بہت سارے شاعر میں اور بہت سارے افسانہ نگار ناول نگار پر کس طرح کی باتیں کی ہے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے نکتہ چینی کرنا، تو کون کس ٹاپک پہ کیا ہے اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ نمبر 1 تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ نمبر 2 تذکروں کی تنقید اہمیت۔ تو اب ہر چیز کے بارے میں تنقید کرنا ہے، اس کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ اہمیت کیا ہوتی ہے تنقید کی، نہ کہ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی برائی، خامیاں اور خوبیاں سبھی کو پرکھنا، کھرے کھوٹے کی پرکھ کو ہی تنقید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 مشرقی تصور تنقید۔
جس میں ہے دیکھیے گا لکھا ہوا ہے چھوٹے حروف میں عربی شعریات سلام العجمی ابن قیبہ قدامہ ابن جعفر ابن رشیق ابن خلدون عبد القادر جبرانی فارسی شعریات امیر لاکوس ابن قابوس رشید الدین و تواش وغیرہ سبھی ہیں، سبھی کو پڑھ لیجیے گا۔ سنسکرت شعریات بھرت منی ابھیوگت آنند بردھن آچاریہ شگلا۔ مغربی اب دیکھیے 4 میں ہے مغربی تصور نقد، جس میں افلاطون ارسطو لان جوئنس آئی اے ریچرڈس اور میتھیو آرنلڈ ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ ہیں۔ اب دیکھیے نمبر 5 دبستان تنقید، جس میں تاثراتی مارکسی جمالیاتی نفسیاتی سائنٹیفک متنی حیاتی اسلوبیاتی وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری تنقید کو پڑھنا ہے۔ نمبر 6 اردو کے اہم ناقدین کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، محمد حسین آزاد، حالی، امداد امام اثر، شبلی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد سرور، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمن وزیر اعلیٰ، مجنو گورکھپوری، شبیہ الحسن۔ اور نمبر 7 جو ہے تحقیق کی اہمیت۔ نمبر 8 ہے تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ۔ نمبر 9 اصول تحقیق اور طریقہ کار، یہ سارے کو پڑھنا ہے۔ اب لفظ بائی لفظ کو ٹک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ میں جب پڑھتی ہوں تو لفظ اور بائی لفظ کو ٹک آؤٹ کر لیتی ہوں۔ اس ٹاپک کو میں کمپلیٹ کروں گی تب آگے بڑھوں گی، اس طرح سے پڑھنے سے اچھا رہتا ہے۔ نمبر 10 اردو کے اہم محققین محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی عرشی، رشید حسن خان، گیان چند جین اور جمیل جالبی وغیرہ۔ اب آتی ہوں یونٹ 8 پر، غیر افسانوی نثر، جس میں ہے نمبر 1 سوانے اور خود نوشت سوانے نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ نمبر 2 اردو کے اہم سوانے نگار اور ان کے سوانے، جس میں ہے الطاف حسین حالی کا حیات جاوید سوانے نگاری، علامہ شبلی نعمانی کا الفاروق۔ نمبر 2 ہے اردو کے اہم خود نوشت اور سوانے نگار، الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی کا الفاروق اور حیات جاوید وغیرہ ہے، یہ سوانح نگاری۔ اردو کے اہم خود نوشت جو ہیں ان میں سے ہے اختر الایمان، جن کا ہے اس آباد خرابے میں سوانح، آل احمد سرور کا ہے خواب باقی ہیں، مسعود حسین خان کا ورود مسعود۔ نمبر 4 اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم مکتوب نگار مرزا غالب، جن کا جو ہے اردو معلی ہے، اور مولانا آزاد کا لکھا ہوا غبار خاطر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نمبر 6 میں ہے اردو میں مضمون نگاری، آغاز و ارتقاء۔ اردو کے اہم مضمون نگار کون کون ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان، جن کی مضمون ہے، جن کا مضامین سر سید۔ نمبر 8 ہے اردو میں انشائیہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ نمبر 9 اردو کے اہم انشائیہ نگار اور ان کے انشائیے، سجاد حیدر یلدرم کا، جن کے مطلب یہ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے غالب جدید شعراء کی محفل میں، چینی شاعر۔ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ چارپائی، وکیل صاحب پطرس بخاری کا لاہور کا جغرافیہ، سائیکل کی سواری، احمد جمال پاشا کا کپور کا فن، شامت اعمال، اور مشتاق احمد یوسفی کا ہے جنون لطیفہ، گھر میں آنا مرغیوں کا وغیرہ۔ تو دیکھیے یہ سبھی انشائیے کو بھی پڑھنا ہے، ان سب کو کا مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں سبھی کو پڑھاؤں گی اپنے طریقے سے، تاکہ آپ تمام اسٹوڈنٹ کو ذہن نشیں ہو جائے اور آپ کو UGC نیٹ کی
اردو کی اسپیشلی تیاری مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے نمبر 10 ہے اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ اس میں بھی دیکھیے نصاب میں کیا شامل ہے۔ نمبر 8 اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکے۔ تو خاکہ کون کون سا ہے آپ کے نصاب میں شامل، اسے بھی دیکھ لیا جائے۔ مولوی عبدالحق کا جو خاکہ ہے وہ نام دیو مالی، اور آگے دیکھیے رشید احمد صدیقی کا کندن۔ یہ رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا، ایسے بھی سوال آ سکتا ہے کہ رشید احمد صدیقی کا کون سا خاکہ آپ کے نصاب میں ہے، تو کندن۔ فرحت اللہ بیگ کا نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے 12 میں اردو میں سفر نامہ کا آغاز و ارتقاء۔ نمبر 13 اردو کے اہم سفر نامہ نگار اور ان کے سفر نامے۔ تو دیکھیے سر سید کے سفر نامے کا کیا نام ہے، مسافران لندن۔ شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے سفر نامہ روم، مصر و شام۔ ابن انشاء کا ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور مجتبی حسین کا جاپان چلو جاپان چلو۔ یہ 8 یونٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کے پاس 9 اور 10 یونٹ باقی رہ گیا ہے، اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے بخوبی طور پر۔ میں لفظ بائی لفظ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ سبھی کو پڑھنا ہے، کسی کو بھی اسکپ نہیں کرنا ہے۔ NTA جو ہے کہیں پر سے بھی سوال اٹھا کر دے دیتی ہے، لیکن ہاں آپ کو سوال وہی دے گی جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اگر مجھے پتہ ہو جائے گا کہ شبلی نعمانی کا ہمیں کون سا پڑھنا ہے، تو سفر نامہ روم، مصر و شام پڑھنا ہے، تو مجھے اس کو پڑھنا ہے، تبھی اس سے آ جائے گا۔ سلیبس سے الگ کچھ بھی نہیں آتا ہے اسٹوڈنٹ، یہ بات آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا۔ دیکھیے یونٹ 9 اردو کے ادبی دبستان، ادارے اور تحریکات و رجحانات۔ تو نمبر 1 دبستان دہلی، نمبر 2 دبستان لکھنؤ، نمبر 3 فورٹ ولیم کالج، یہ سبھی دبستان سے بھی آئے گا، ادبی دبستان۔ نمبر 4 آپ کے پاس ہے دلی کالج، ٹھیک ہے، آگے یہاں پر سیریل وائز سے لکھا ہوا ہے۔ نمبر 5 ہے دارالترجمہ عثمانیہ۔ یہ سارے دبستان کو بھی مجھے اچھی طریقے سے مطالعہ کر لینا ہے اور سمجھ لینا ہے، تاکہ کوئی بھی کوشچن جو ہے اس بار نہ چھوٹے، جو پچھلی بار تھوڑے سے نمبر سے رہ چکے ہیں، نہیں ہو پایا ہے، یا جو فریشر ہیں وہ پہلی بار میں کامیابی اٹھائیں۔ نمبر 5 دارالترجمہ، اور 6 ہے اردو میں اصلاح زبان کی روایت۔ نمبر 7 اردو میں یہ ہم گوئی۔ اور دیکھیے آگے، تو اب میں بات کرتی ہوں نمبر 8 کا اردو ادب میں رومانی تحریک۔ نمبر 9 ہے علی گڑھ تحریک۔ نمبر 10 ترقی پسند ادبی تحریک۔ 11 حلقہ ارباب ذوق۔ 12 جدیدیت، اور 13 مابعد جدیدیت۔ تو یہ سارے تھے۔ اب یونٹ 10 آ چکا ہے، اس میں دیکھیے اسٹوڈنٹ اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتیں، رباعی، قطع، شعر آشوب، ریختی، واسوخت، تضمین، متضاد، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصمت، مسمن، گیت، چہار بیت، ہائکو، ترائلے، ثلاثی، تبصرہ، رپورتاس، پیروڈی وغیرہ۔ اب دیکھیے ترجمہ اور ذرائع ابلاغ۔ ترجمہ فن اور روایت، ریڈیو فیچر، اداریہ نگاری، کالم نگاری، منظر نامہ، اسکرپٹ رائٹنگ، کمنٹری وغیرہ بھی آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے اسٹوڈنٹ۔ تو یہ 10 یونٹ کو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی اردو کی ہر ایک لائن کو چھان مارنا ہے یعنی آپ کو۔ لیکن ہاں آپ ایسا کریں کہ جو تیاری کریں، آپ ایک کو جیسے مان لیجئے کہ مسدس مجھے کرنا ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں مسمت شروع کروں گی، پھر مسمن کروں گی، پھر گیت شروع کروں گی، تاکہ اسی طرح سے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ میری تیاری مکمل ہو جائے اور آگے اچھی طریقے سے تیاری ہو۔ اسٹوڈنٹ اسی طرح سے آپ کا پیپر فرسٹ کا بھی سلیبس ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل سے، یا پھر اسے ہارڈ کاپی نکال لیں اور رفتہ رفتہ اس کو بھی تیاری کریں، کیونکہ اسے بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر وہ چھوٹ جائے گا تو یہ دوسرا جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، دونوں میں ہمیں کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے نصاب
سارے نصاب کو آپ کو دیکھ لینا ہے، سلیبس کو دیکھ لینا ہے اور تیاری کرنا ہے، اور میرے چینل پر وزٹ کر کے پوری UGC نیٹ کی تیاری آپ کر سکتے ہیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔